मुश्किलों में मेरे खुदा मेरी हर कदम पर मुआवनत फरमा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल सिलसिला रूहानी इलाज और इस्तिखारा में हम हाजिर हैं और आपको भी इस सिलसिले में मरहबा कहते हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे किबला रुकन शूरा सैयद इब्राहिम शाह साहिब और शोबा रूहानी इलाज के इस्लामी भाई भी माशाअल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। आइए शामिल करते हैं आपके कॉल्स, देखते हैं कि नाज़रीन क्या रूहानी इलाज जानना चाह रहे हैं और अपने किन मामलात के बारे में इस्तिखारे करवाना चाह रहे हैं। जी कॉल चलाइएगा। बच्चे का जहन बहुत कमजोर हो गया है ना, पढ़ाई में दिल भी नहीं लग रहा है। कोई वजीफा ऐसा बताएं, कोई ऐसा रूहानी इलाज बताएं कि बच्चे का हाफजा भी मजबूत हो जाए, जहन भी मजबूत हो जाए और इसका पढ़ाई में दिल भी लग जाए। कोई ऐसा वजीफा बताएं बेहतरीन सा। सही, बच्चे का जहन कमज़ोर है, हाफिज़ा मजबूत हो जाए, क्या फरमाएंगे हुजूर इस हवाले से? बच्चे का पढ़ाई में दिल लगे, जो पढ़े वो याद हो जाए। अक्सर वालिदैन इस बात की वजह से परेशान रहते हैं कि बच्चे पहले की तरह पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं लेते हैं। कोई वजीफ़ा, कोई इसका तावीज़ वगैरह। अल्लाह सेहत और शिफा अता फरमाए, हाफजा मजबूत कर दे इनका। मैं इनको एक तावीज़ बनाना सिखा देता हूँ। अच्छा, और इनके सवाल पर तमाम नाज़रीन के लिए भी कि जिनके बच्चे ज़हनी तौर पर आपको लगता है कि अपनी पढ़ाई में दिल नहीं लग रहा या याद नहीं हो रहा, जहन की पुख्तगी नहीं हो रही, यानी मजबूती हाफजे की नहीं हो रही, उसके लिए मैं आपको इंशाअल्लाह रहमान एक तावीज़ बहुत ही आसान है, आप ख़ुद बना लें वो तावीज़ को और अपने बच्चे के सीधे हाथ में, सीधे बाजू पर इसको बांध दीजिए। कोई क़ैद नहीं है आपको कि आप कोई जो है वो काले पेन से, पीले पेन से, अनमिट स्याही से आप उसको यानी बॉल पॉइंट से लिख लें। इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, आप हमारे साथ रहिएगा। जी माशाअल्लाह। ये इसमें आपने जी माशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के दो नाम, आपने इसको जिस अंदाज से लिखने हैं जो मैं बता रहा हूँ उसी अंदाज से आपने ये तावीज़ बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर आप तावीज़ एक मरतबा सिर्फ तावीज़ में आपने लिखना है जो मैं लिख रहा हूँ। देखिए, पहले सीधे हाथ पहला और ये दूसरा नुक्ता भी आपने बाईं तरफ लगाया, पहले सीधी तरफ या हय्यू लिखना है हमने। और ये देखें आप, सही, या हय्यू। अब इस पर तजदीद भी आप लगा दें और चाहें तो एराब भी लगा दें, या हय्यू। इसका दायरा खुला होना चाहिए, ठीक है, दायरा इसका खुला होना चाहिए, या हय्यू। सही। और इसके साथ फिर आप अल्लाह का दूसरा नाम लिख दें और यहीं आप दाएं से शुरू करना है अपने और बाएं का फिर बाद में लगाना है। इसके बाद आपने अल्लाह का ये नाम लिखना है, या क़य्यूम। ये देखें, इसका दायरा खुला हुआ है, इसका दायरा खुला हुआ है। दाईं तरफ से आपने ये नुक्ता लगाना है, फिर दूसरा नुक्ता भी लगाना है, फिर या दाएं से शुरू किया फिर बाएं से। इसके बाद आप अरबी रस्मुल ख़त का ये मीम बनाएंगे, इसका दायरा भी आपका खुला होगा, या हय्यू या क़य्यूम आपने, ठीक है। आप चाहें तो एराब लगा सकते हैं और चाहें तो ना लगाएं, कोई हर्ज नहीं है, ठीक है, इख्तियार है यानी जी जी जी। सही, या हय्यू आखिर में पेश लगाना, क़य्यूम, ये इसको आप इसका दायरा भी खुला रखेंगे। सही, या हय्यू या क़य्यूम एक मरतबा आपने लिखना है, तावीज़ बनाना है। बच्चे के आपने दाहिने हाथ पर इसका तावीज़ बनाकर मोम जामा करके रैगज़ीन में इसको पैक कर लें। आप तावीज़ की सूरत बनाकर आप ये बच्चों को पहना दें। इंशाअल्लाह अल्लाह के इस नाम की बरकत से इसका हाफ़ज़ा कवी होगा, याद जो करेगा वो याद हो जाएगा इंशाअल्लाह, और पढ़ाई में दिल भी लगेगा उसका। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो ये कितने अरसे तक पहने रखना है तावीज़? बस ता हुसूल मुराद। सही, ता हुसूल मुराद, सबक याद होने लग जाए, चाहे तो फिर तावीज़ भले ठंडा कर दें। या हय्यू या क़य्यूम ये लिखना है। ये तरीक़ा कार भी आपको बता दिया गया नाज़रीन, स्क्रीन पर भी आप देख रहे हैं। या हय्यू या क़य्यूम, अल्लाह पाक के ये दो सिफ़ाती नाम हैं, ये स्क्रीन पर भी आपके सामने हैं। इस अंदाज से आपने लिखने हैं। और दूसरा ये कि जो बच्चों की तरबियत है ना वो भी करनी है, साथ में बच्चों की जहन साजी भी करनी है, बच्चों का ये जहन भी बनाना है कि मेहनत, दिलचस्पी
اور یکسوئی، دل جمعی، یہ ساری چیزیں بھی ہونا چاہیے نا. اب پتہ چلے کہ پڑھنے کے لیے بیٹھ رہے ہیں لیکن سبق یاد کرتے وقت ذہن حاضر نہیں ہے، توجہ نہیں ہے، دل جمعی نہیں ہے، پڑھ بھی رہے ہیں دیگر کاموں میں بھی مصروف ہیں، تو جب تک یکسوئی، دل جمعی نہ ہو، ذہن حاضر نہ ہو تو پھر وہ پڑھائی میں وہ اسباق کی اس انداز سے تیاری نہیں ہو سکتی. ظاہری اسباب تو جنید بھائی دیکھنے جی ہوں گے نا. ماشاء اللہ. اب ہر فنکشن میں، ہر آپ نے ایونٹ پر بچوں کو لے کر جانا ہے، جی رات دیر تک جگانا ہے ان کو، جی پھر آپ کہیں بچہ یاد بھی کر لے، چھٹیاں بھی کروانی ہیں آپ نے. تو یہ ظاہری معاملات پر آپ نے توجہ رکھنی ہے کہ بچوں کو وقت پر سلایا جائے، وقت پر اٹھایا جائے، ان کی غذا کا بھی خیال کیا جائے. جی ماشاء اللہ، غذا بہت بھی اچھی بہت توجہ ضروری دلائی. ہے. جی ہم بعض اوقات بہت زیادہ ترش چیزیں یعنی کھٹی چیزیں کھلاتے ہیں. اچھا آج کل جو ہے وہ آپ کو پتا ہے ریڈی میڈ چیزیں بہت ساری مل جی جاتی ہیں، تو اس میں جو ہے وہ بہت ساری ایسی چیزیں ملی ہوتی ہیں جو بلغم پیدا کر دیتی ہیں اور جس سے بچوں کو یاد کرنے میں، حافظے میں ان کے نقصان ہوتا ہے. تو غذا پر خاص توجہ رکھیں. صحیح. بچوں کو آپ کیا دے رہے ہیں؟ پہلے آپ کو شاید یاد ہو، جو ہمارے بزرگ ہوں گے کہ 4 مغز کھلایا کرتے تھے بچوں کو، بادام جی دیا کرتے بادام تھے. کھلایا کرتے. اچھا وہ جو چنے ہوتے ہیں بھاڑ میں بھنے ہوئے، جی ٹھیک ہے، اس کو فارسی میں کہتے ہیں نخود بریاں مقشر. بڑا اچھا. مشکل کر دیا میں نے. نخود کہتے ہیں چنے کو فارسی میں، نخود بریاں کہتے ہیں بھنے ہوئے کو، مقشر کہتے ہیں چھلے ہوئے کو. یہ بڑے کام کی چیز ہے. جی ہاں بڑی ماشاء اللہ. طاقتور چیز ہے. یہ ہر شخص کو لینا چاہیے، اپنے پاس ڈبے میں محفوظ کر لیں اور آپ اس سے کچھ نہ کچھ لیں، بچوں کو بھی کھلائیں. چاہیں تو اس کے اندر آپ اور چیزیں بھی شامل کر سکتے ہیں، مصری دے دیں آپ اس کے اندر اور مکس کر لیں. انشاءاللہ الرحمن جو ہے اس سے بچے کو فائدہ پہنچے گا. 4 مغز دے دیں اور اپنے طبیب سے مشورہ بھی کر لیجیے. ماشاء اللہ، روحانی علاج بھی بیان ہو رہے ہیں اور مشورے بھی ماشاء اللہ آپ کو دیے جا رہے ہیں، تو اپنے طبیب سے مشورہ کر کے اس کے مطابق عمل کیجیے گا. بڑھتے ہیں ناظرین مزید آپ کی کالز کی جانب. جی کال چلائیے. میرا نام محمد ابرار ہے، راولپنڈی سے عرض کر رہا ہوں. میری پھوپھو ہیں 60 سال سے اوپر ان کی عمر ہے. ان کو ایک چہرے کے ایک سائڈ پہ ان کو درد رہتا ہے. ہر قسم کے ٹیسٹ کروا چکے ہیں، کوئی بیماری نہیں آئی. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. نام تو خیر نہیں بتایا آپ نے پھپھو کا، روحانی علاج اس حوالے سے انشاءاللہ عز و جل ابھی آپ کو بتاتے ہیں. جی نیکسٹ کال. میرا نام محمد رمضان ہے، والدہ کا نام ہے عنایت بی بی. میرا کاروبار نہیں چلتا اور بیمار رہتا ہوں، تو بچوں کا بھی جو ہے نا یہی حساب ہے، ان کا بھی کاروبار نہیں چلتا. اللہ پاک آسانی فرمائے، آپ کے جائز کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے. رمضان بھائی ابھی استخارہ کرواتے ہیں آپ کا، شامل رہیے گا سلسلے میں. جی نیکسٹ کال. میرا نام عثمان اکرم اتاری ہے، میری والدہ کا نام تزیم اختر ہے. میں جو بھی کام کے لیے ہاتھ آگے کرتا ہوں میرا ہاتھ اتنے پیچھے چلا جاتا ہے. جاب کے لیے بھی اپلائی کر رہا ہوں. مزید کال. رکن شورا ابراہیم باپو سے عرض ہے کہ میرے ایک جاننے والے آئی سی یو میں ہیں. گھر والے ایسا کیا عمل کریں کہ مریض جلد ٹھیک ہو جائے اور جلد واپس گھر آ جائے، اور ان کے لیے خصوصی دعا بھی کیجیے گا. اور میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ میں اورنگی ٹاؤن نئے گھر میں شفٹ ہو رہا ہوں، مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ میں گھر میں کروں. اچھا، نئے گھر میں شفٹ ہونے سے پہلے کیا عمل کر کے آپ جائیں، گھر میں ایسا کیا عمل کریں؟ جی ابھی معلوم کریں گے رکنی شورا سے. آپ استخاروں کے حوالے سے بھی ماشاءاللہ کچھ کالز تھیں، میسیجز بھی ہیں، پھر استخارے فرما لیجئے، پھر انشاءاللہ میسیجز آپ کی طرف پڑھاتا ہوں. آئی سی یو میں حضور دعا بھی فرما دیجئے ان کے مریض کے لیے. اور اس وقت نہ جانے کئی مسلمان بیچارے اس وقت اسپتال میں داخل ہوں گے، آئی سی یو میں داخل ہوں گے، ان سب کے لیے بھی دعا فرمائیے گا. کیا ایسا عمل کریں گھر کے افراد کہ مریض جلد صحت یاب ہو جائیں؟ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی خیر فرمائے، اور جو جن کا ذکر کیا ہے انہوں نے آئی سی یو میں، اللہ انہیں صحت دے، شفا دے، اور وہ شفا کے ساتھ اپنے گھر واپس لوٹیں. سورہ فاتحہ یہ ہر مسئلے کا حل ہے، اور اگر 100 مرتبہ پڑھ لیں، تفسیر در منصور کے اندر لکھا ہوا ہے، بڑے غور سے سنیں آپ مدنی چینل کے ناظرین، اور جن کے لیے میں پیش کر رہا ہوں وہ بھی اس عمل کو اپنا لیں. فرماتے ہیں کہ حضرت عطا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے کہ جسے کوئی حاجت ہو اور وہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے، اس کی برکت سے حاجت پوری ہو جاتی ہے. اور علماء فرماتے ہیں کہ 100 مرتبہ جو سورہ فاتحہ پڑھ کر جو دعا مانگے گا اللہ اس کی دعا قبول فرمائے گا. وہ آپ شفا کے لیے سورہ فاتحہ کا ورد کریں، ان کو سورہ فاتحہ پڑھ کر دم بھی کر دیں انشاءاللہ. اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی روحانی علاج بتاؤں. اللہ تعالیٰ کا نام ہے یا سلام ہو، اس کا ختم بھی ہوتے ہیں، یہ مریضوں پر پڑھ کر دم بھی کیا جاتا ہے. 111 مرتبہ آپ پڑھ لیجئے، اور 111 مرتبہ پڑھ کر انشاءاللہ الرحمن بیمار پر دم کر دیجئے. انشاءاللہ یا سلامو، اللہ کے اس نام کی برکت سے انہیں شفا حاصل ہوگی. ایک اور وظیفہ ہے، وہ پڑھیں یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو. یہ آپ کوئی بیمار
یا نادار یا پریشان حال ہر روز 7 دن تک بلا ناغہ ہر نماز کے بعد اس نے پڑھنا ہے، 7 روز تک پڑھنا 112 مرتبہ۔ دوبارہ عرض کر رہا ہوں، کیا پڑھنا ہے آپ نے؟ یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو، یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو 112 بار پڑھ کر آپ نے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ بیماری بھی دور ہوگی، تنگ دستی بھی دور ہوگی، اور انشاءاللہ الرحمن یہ مریض اچھا ہو جائے گا۔ اچھا، یا سلام والا جو حضور وظیفہ آپ نے بتایا کہ پڑھ کر مریض پر دم، اب آئی سی یو میں مریض ہے نا، اب وہ بعض اوقات جانے کی اجازت نہیں ہوتی، تھوڑا مشکل ہوتا ہے، تو اگر پڑھ کر دم کرنا جیسے ممکن نہیں ہے مریض پر، تو پڑھ کر صرف دعا کر دی جائے؟ میں نے عرض کیا نا، اس کو یا سلام 111 مرتبہ پڑھ کر مریض کے لیے آپ دعا کر دیں۔ اگر اندر جانا ممکن ہے، بعض اوقات اجازت دے دیتے ہیں خاص لوگوں کو، بھئی ایک تو اٹینڈنٹ چلے آ جائے گا، تو پھر آپ جا کر پڑھ کر دم کر دیں۔ نہیں ایسی صورت 112 مرتبہ پڑھ لیں۔ ایک سوال ان کا اور بھی تھا کہ گھر میں یہ شفٹ ہو رہے ہیں اورنگی ٹاؤن میں، انہوں نے اس تعلق سے اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی آپ تلاوت کیجئے، انشاءاللہ الرحمن جو ہے وہ سورہ بقرہ کی تلاوت سے خیر و برکت رہے گی۔ چاروں کونوں میں اذان دے لیجئے، اللہ اور رسول کے نام سے آپ کا گھر جگمگائے گا، انشاءاللہ وبائیں بلائیں دور ہوں گی۔ سورہ بقرہ کی تلاوت ضرور کیجئے۔ بعض اوقات ہم وظائف بتاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بڑا مشکل ہے، کام تو کئی ایک مشکل ہوتے ہیں اور ہم کر لیتے ہیں، تو جب آپ کو راحت بھی چاہیے، سکون بھی چاہیے، تو کچھ تھوڑی کوشش بھی کرنی ہے۔ اور گھر بنانا تو ویسے بھی آج کے دور میں تھوڑا مشکل بھی ہے، جب اتنا بڑا کام کر ہی لیتے ہیں تو پڑھنے میں کیا مذائقہ ہے؟ چونکہ اس کا تجربہ مجھے بھی رہا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگ اپنا گھر بناتے ہیں، بلڈ پریشر کے مریض بن جاتے ہیں، جی، ٹھیکیداروں سے کبھی مسئلہ ہے تو کبھی جو ہے وہ سینیٹری کا سامان لینے جا رہے ہیں، اتنی مشقت اس کے لیے اٹھا رہے ہیں، تو آپ سورہ بقرہ پڑھنے میں آپ کو کتنی دیر لگے گی؟ آپ پڑھیں، اگر آپ کے بچے پڑھ سکتے ہیں تو وہ پڑھیں، ضرور سورہ بقرہ پڑھیں، اور روزانہ رات کو آپ سورہ بقرہ کی آخری آیات بھی پڑھیں گی نا، اس کی بھی بڑی برکتیں ہیں۔ سورہ جو ہے بقرہ کی آخری آیات، مگر یہاں میں نے جو نئے گھر میں شفٹنگ کے تعلق سے 2 باتیں کہیں، پوری سورہ بقرہ کی تلاوت کرنی ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ چاروں کونوں میں اذان بھی دینی ہے، انشاءاللہ نئے گھر میں آپ کو راحت اور سکون حاصل۔ ماشاءاللہ، جب بھی آپ نیا گھر لیں، نئے گھر میں شفٹنگ کا سلسلہ، آپ فلیٹ لے رہے ہیں، آپ زمین لے رہے ہیں، پلاٹ لے رہے ہیں آپ، تو آپ وہاں پر سورۃ البقرہ کی تلاوت کیجئے، انشاءاللہ الکریم برکتیں نازل ہوں گی۔ آئیے ناظرین، شامل کریں گے استخاروں کے جوابات۔ ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھی، جوابات نوٹ کیجئے گا۔ جی، ہمارے فیصل بھائی ہو گئے استخارے؟ جی، ماشاءاللہ، استخارے کر لی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں رمضان بھائی تھے، والدہ کا نام عنایت بتایا تھا۔ کام کے حوالے سے آپ نے استخارے کا کہا کہ کام چل نہیں رہا، کام میں برکت نہیں ہے۔ آپ کا اس حوالے سے استخارہ کیا گیا۔ استخارے میں آپ کے ساتھ کوئی جادو بندش کا ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، آزمائش کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ آپ کے کام میں خوب برکت عطا فرمائے، کاروبار میں برکت ہو، کاروبار خوب چمکنے لگے۔ اس کے حوالے سے میں آپ کو وظیفہ عرض کر دیتا ہوں، آپ یہ کیجئے گا، اللہ کی رحمت سے خوب برکت ہوگی۔ آپ نے کیا کرنا ہے، ایک بالکل سادہ پیج لیجئے گا، اس پر 35 دفعہ بسم اللہ شریف لکھ لیجئے گا، کسی بھی کلر سے، کسی بھی پین سے لکھ کر آپ اس کی پلاسٹک کوٹنگ کروائیے گا، اور پلاسٹک کوٹنگ کروا کے کاروبار کی جگہ پہ لگا دیجئے گا۔ انشاءاللہ الکریم آپ دیکھیں گے آپ کے جائز کاروبار میں بہت برکت ہوگی انشاءاللہ۔ اچھا، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ چلتے پھرتے کام ہوتا ہے، نہ کوئی دکان ہے، نہ کوئی آفس ہے، فون پہ اور اس طرح کے رابطے، یہ لکھ کر گھر میں لگا لیں، پھر گھر میں لگا لینا، آفس نہیں ہے، دکان نہیں ہے، تو پھر گھر میں لگا سکتے ہیں، انشاءاللہ سے صحیح ہے۔ میرے جی۔ عثمان بھائی تھے، جاب کے حوالے سے آپ نے استخارے کا کہا کہ جاب کے لیے کافی کوشش کر رہا ہوں لیکن جاب نہیں مل رہی۔ آپ کا استخارہ کیا ہے، استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے فی الحال۔ آپ ایک کام کیجئے، نظر کے حوالے سے وظیفہ پڑھیے گا، لا الہ الا اللہ 60 مرتبہ یہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کیجئے گا، انشاءاللہ نظر بد کا اثر جاتا رہے گا۔ میں آپ کو جاب کے حوالے سے بھی ایک وظیفہ عرض کر دیتا ہوں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کو جائز کاروبار، جائز جاب جو ہے وہ آپ کو مل جائے گی۔ آپ ایک کام کیجئے گا، 2 رکعت جو ہے وہ نفل ادا کیجئے گا، مکروہ وقت نہ ہو، ایسا ٹائم ہو، اور آپ 2 نفل ادا کیجئے گا، اور اسی جگہ بیٹھ کر آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ وہ کیا ہے، 182 ٹائم یا لطیفو، 182 مرتبہ یا لطیفو 2 نفل پڑھنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر آپ پڑھیے، اور اس کے بعد دعا کیجئے، اللہ نے چاہا تو آپ کو جائز روزگار، آپ کو جاب کا جو مسئلہ ہے یہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ ماشاءاللہ، یہ وظائف بھی پڑھتے رہیے گا، اور دیکھیں حصول روزگار کے لیے، جائز کاروبار میں برکت کے لیے،
اور نوکری کے لیے اور رزق میں برکت کا جو سب سے بڑا وظیفہ ہے، سب سے بڑا تعویذ ہے، وہ ہے فرائض کی پابندی، نمازوں کی پابندی، صحیح ہے؟ تو اس پر بھی عمل کیجیے۔ اولاً ہم نے فرائض کی پابندی تو کرنی ہی ہے، ساتھ ساتھ ان اوراد و وظائف پر عمل کریے، جو روحانی علاج آپ کو بتائے گا اس کے مطابق عمل کیجیے گا، انشاءاللہ الکریم برکتیں حاصل ہوں گی۔ چند ایک میسیج بھی شامل کرتا ہوں استخاروں کے حوالے سے۔ ایک میسیج ہے کہ میری جاب 1 ہفتے پہلے ختم ہو گئی ہے، مجھے جاب سے نکال دیا گیا ہے، اور استخارہ بھی کیجیے کہ میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ طاہر نام ہے اور والدہ کا نام فاطمہ ہے، کراچی سے انہوں نے میسیج کیا ہے۔ اچھا، ایک اور میسیج ہے، یہ کہتے ہیں کہ میرا نام ثقلین ہے، مجھے رات کو برے برے خواب نظر آتے ہیں، اور قبرستان جاتا ہوں تو ایک عورت بھی نظر آتی ہے، تو اس حوالے سے بھی میرا استخارہ کیجیے، کیا مسئلہ ہے۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے کہ میرا کزن کام پر نہیں جاتا، وہ نہ وہ کسی کی بات سنتا ہے، ان کے لیے بھی استخارہ کیجیے، اور کوئی روحانی علاج بھی بتائیے۔ نعمان نام ہے، والدہ کا نام کنیز بی بی ہے۔ اچھا، یہ تو استخاروں کے حوالے سے وہی ایک میسیج ہے کہ میرا نام ابرار ہے، میرے گردے میں پتھری ہے، کوئی روحانی علاج بتا دے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ اگر اللہ نہ کرے کسی کے گردے خراب ہو چکے ہوں، گردے میں پتھری آ چکی ہو، تو 7 مرتبہ سورہ الم نشرح پڑھ کر پانی پر دم کر کے، یہ دم کیا ہوا پانی آپ پی لیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے یہ پتھری ریزہ ریزہ ہو کر نکل جائے گی۔ تو یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ نہیں پڑھ سکتے تو گھر میں کوئی ایسا فرد جس کے تلفظ درست ہوں، قواعد و مخارج درست ہوں، وہ یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ کو پلا دے۔ یہ تو ہوا وظیفہ۔ ایک مشورہ بھی قبول کیجیے گا، روحانی علاج کے بستوں پر ماشاءاللہ پلیٹوں کا ایک مخصوص عمل ہوتا ہے، 40 دن کا یہ کورس ہوتا ہے۔ ہم نے خود ماشاءاللہ اس کی برکتیں دیکھی ہیں کہ جن کے گردے خراب ہو چکے تھے، جن کے گردے میں پتھریاں ہو چکی تھیں، ڈاکٹرز نے آپریشن کا کہہ دیا تھا، ماشاءاللہ روحانی علاج کے بستوں سے یہ پلیٹوں کا کورس کیا اور روحانی علاج کروایا، اللہ کی رحمت سے بغیر آپریشن کی پتھریاں نکل گئیں۔ تو آپ بھی ضرور رابطہ کیجیے گا، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ بڑھتے ہیں ناظرین مزید آپ کی کالز کی جانب، کالز چلائیے گا۔ میں کام اور پڑھائی کے سلسلے میں اسٹڈی ویزے پر باہر جانے کا ارادہ کیا ہوا ہے، تو میرا اس کے حوالے سے استخارہ فرما دیں۔ میرا نام محمد عدنان اور میری والدہ کا نام نسرین بی بی ہے۔ صحیح ہے جی، مزید کالز دیجیے۔ جی، میرا نام شاہ جہان ہے بن زاہدہ پروین۔ میرے پاس 5 مہینے سے نوکری کا کوئی سبب نہیں ہے اور میرے پر قرضہ بھی ہے، تو اس کے لیے کوئی بہترین وظیفہ بتا دیں، اور میرے والدین کے لیے بے حساب مغفرت کی دعا بھی کر دیجیے۔ جی انشاءاللہ الکریم سید صاحب سے دعا بھی کروائیں گے آپ کے لیے۔ مزید کالز دیجیے گا۔ ہمارے گھر میں اکثر مطلب بیماری، ایک جب صحیح ہوتا ہے دوسرا بیمار ہوتا ہے، مطلب پورا فیملی اس طرح ہے۔ محمد رفیق کوئٹہ سے، شرف بیوی۔ گھر کے تمام افراد بیمار رہتے ہیں، اللہ پاک شفا عطا فرمائے، گھر سے جملہ بیماریاں دور فرمائے۔ ابھی استخارہ بھی کرواتے ہیں اور وظائف بھی انشاءاللہ بتائیں گے آپ کو۔ جی نیکسٹ کال۔ فہیم سمرو ماتلی شیر ضلع بدین سے بات کر رہا ہوں۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری طبیعت میں چڑچڑاپن بہت زیادہ آتا رہتا ہے، بے چینی بھی بہت رہتی ہے، عجیب و غریب کیفیت ہو جاتی ہے، نہ کسی سے بات کرنے کا دل کرتا ہے۔ اس کا کوئی روحانی علاج ہو تو ارشاد فرمائی گیا، اور آپ سے دعا کا بھی عرض کرنا تھا کہ ہم سب گھر والوں کے لیے دعا بھی کیجیے گا، اللہ پاک ہمارے مسائل حل فرمائے، آمین 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 آمین۔ استخارے بھی فرما لیجیے فیصل بھائی۔ طبیعت میں چڑچڑاپن، بے چینی، نہ کسی سے بات کرنے کا دل کرنا۔ اچھا، بعض اوقات لوگوں کے گھر میں بھی اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے، اپنے دکان جاتے ہیں، آفس جاتے ہیں، وہاں پر بھی اس طرح کی بعض اوقات کیفیت رہتی ہے، تو اچھا خود بھی ڈسٹرب رہتے ہیں، پھر دوسروں کو بھی متاثر کرتے ہیں، اس کا کیا حل ہے؟ پریشان حال جو ہے نا دوسروں کو بھی پریشانی میں مبتلا کر سکتا ہے۔ جی اچھا، یہ کیفیت تو ظاہر انسان پر آتی رہتی ہے، کچھ ایسے ٹینشنز آ جاتے ہیں اور کچھ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں بسا اوقات کاروباری یا گھریلو، تو اس سے چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، مگر اگر یہ مستقل ہو جائے تو پھر تو اس کا علاج کرنا چاہیے، اور اس کا روحانی علاج میں آپ کو پیش کرتا ہوں انشاءاللہ الرحمن۔ اللہ ہم سب کو اس طرح کے مرض سے محفوظ فرمائے، اور ان لوگوں کے لیے بھی کہ جو اس مرض میں مبتلا ہیں، مستقل چڑچڑاپن ہے، مستقل جو ہے وہ بے چینی رہتی ہے، تو انہوں نے کیا کرنا ہے، انہوں نے یہ پانی پر دم کرنا ہے۔ پہلے کیا پڑھنا ہے انہوں نے؟ 60 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اگر آپ صحیح پڑھیں گے یہ 60 مرتبہ پانی پر آپ نے اس کو دم کر لینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، پھر پانی پہ دم کرنا ہے، اور اس کے بعد
سورہ فلق اور سورہ ناس یہ پڑھنا ہے آپ نے اور پانی پر دم کرنا ہے. تو لا حول شریف کئی بیماریوں کا علاج ہے. سورہ فلق اور سورہ ناس بڑے سے بڑے مسائل کا حل ہے. آیت الکرسی یہ تو آپ کے سارے کام بنا دے گی انشاءاللہ. ماشاءاللہ. تو آپ یہ اور سورہ فاتحہ کو تو ویسے ہی آپ نے بتا دیا کہ شفا والی صورت ہے، ہر مرض سے شفا ہے سورہ فاتحہ. ابھی ایک اسلامی بھائی تھے، ان کے سر میں بہت شدید درد ہو رہا تھا، تو دوسرے اسلامی بھائی نے سورہ فاتحہ پڑھ کر ان کے کو دم کیا. اچھا. انہوں نے قسمیہ کہا کہ میں جو ہے کچھ مجھے نفسیاتی اثر نہیں ہے، مگر اتنا درد تھا کہ سورہ فاتحہ کے دم کرنے کی برکت سے فوراً میرا جو ہے پین جاتا رہا. تو بڑی بڑی گولیاں جو ہیں وہ ایک طرف ہیں، آپ علاج ضرور کرائیں. جو ہے اگر ڈپریشن ہے یا کسی کو اور کسی طرح کا نفسیاتی مسئلہ ہے، مگر میں روحانی علاج بیان کر رہا ہوں. اگر آپ انشاءاللہ الرحمن یہ دم کریں گے جو میں نے آپ کو بیان کیا، دوبارہ عرض کر رہا ہوں، لا حول شریف آپ نے پوری پڑھ کر 60 مرتبہ، اس کے بعد آیت الکرسی، سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی ایک مرتبہ، سورہ فلق، سورہ ناس ایک مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کرنا ہے. انشاءاللہ یہ دم کیا ہوا پانی آپ کی ذہنی ٹینشن کو، آپ کا چڑچڑاپن جاتا رہے گا. عمل کر کے دیکھیں، اس کی برکتیں مایا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا، اس میں یوں بھی کیا جا سکتا ہے نا حضرت کہ اگر پہلے سے پڑھ کر دم کر کے رکھ لیں اپنے پاس، جب اس طرح کی کیفیت ہو تو اس وقت پھر یہ دم کیا ہوا پانی ہم پی لیں. بالکل، جس کو غصہ بہت زیادہ آتا ہو نا تو وہ پانی پر دم کر کے رکھ لے، پھر وہی پانی استعمال کرتا رہے. صحیح. تو اس کے مطابق ضرور عمل کیجیے گا. دیگر ناظرین کے لیے بھی یہ بہترین روحانی علاج ہے، دیگر ناظرین بھی عمل کر سکے. ایسا نہیں کہ جنہوں نے سوال کیا صرف ان کے لیے یہ وظیفہ بتایا گیا، دیگر ناظرین بھی ماشاءاللہ اس پر عمل کر سکتے ہیں. اسلامی بھائی بھی عمل کر سکتے ہیں، اسلامی بہنیں بھی عمل کر سکتی ہیں. انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا. بڑھیں گے ناظرین آپ کے استخاروں کے جوابات کی جانب. ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے میسیجز کیے تھے اور کالز کی تھیں، اب ان کے استخاروں کے جوابات انشاءاللہ الکریم بیان کیے جائیں گے. جی حضرت ارشاد فرمائیے. میرے طاہر بھائی تھے، ایس ایم ایس کے ذریعے ان کا سوال تھا، استخارہ کروانا چاہ رہے تھے کہ ان کو جاب سے نکال دیا ہے، استخارے میں بتائیں کہ کیا مسئلہ ہے، کیوں نکالا ہے. تو دیکھیں آپ استخارہ کیا ہے، استخارے میں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، کوئی جادو کوئی بندش کا کوئی معاملہ ہو آپ کے ساتھ. ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آزمائش کی طرف معاملہ ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے آپ کے لیے. جاب کے حوالے سے آپ رات سونے سے پہلے یا مسبب الاسباب 500 دفعہ پڑھ کر سوئیں. کھلے آسمان تلے آپ کھڑے ہو کر بغیر سر پہ ٹوپی پہنے اس کو پڑھیں. اللہ نے چاہا تو آپ کو جاب جو ہے وہ مل جائے گی انشاءاللہ. صحیح. ہمارے ثقلین بھائی تھے، بتا رہے تھے برے خواب آتے ہیں، ڈر وغیرہ لگتا ہے. آپ کبھی استخارہ کیے؟ استخارے میں کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں کہ جادو جنات کا اثر ہو آپ پر، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. برے خواب نہ آئے، رات کو آپ نیند میں ڈر نہ جائیں، اس کے حوالے سے یہ وظیفہ آپ نوٹ کریں. رات سونے سے پہلے 21 دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں اور سو جائیں انشاءاللہ الکریم. آپ کو ڈر اور برے خواب نہیں آئیں گے. نعمان بھائی تھے، والدہ کا نام کنیز بتایا تھا کہ یہ کام پر نہیں جاتے، کام پر دل نہیں لگتا. اس کے حوالے سے استخارہ کیا. استخارے میں نظر بد کا معاملہ آ رہا ہے. نظر بد کے لیے لا الہ الا اللہ 60 دفعہ پڑھ کے ان پر دم کریں اور ان کا کام میں دل لگ جائے اور یہ کام پر جائیں. اس کے حوالے سے آپ جو ہے 101 مرتبہ یا اللہ کسی کاغذ پر لکھ کر ان کے سیدھے بازو پہ پہنا دے، انشاءاللہ الکریم کام میں جو ہے وہ دل لگ جائے گا انشاءاللہ. ہمارے شاہ جہاں بھائی تھے، والدہ کا نام زاہدہ بتایا تھا، قرض کے حوالے سے پریشان ہیں، استخارہ کیے. استخارے میں کوئی ایسا معاملہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، کوئی جادو بندش ہو، آپ کا قرض اتر جائے، قرض اترنے کے اسباب بن جائیں. اس کے حوالے سے وظیفہ ہے، آپ نوٹ کیجئے. ہر نماز کے بعد سورہ قریش 5 مرتبہ پڑھیں اول آخر درود پاک کے ساتھ، انشاءاللہ الکریم قرض اترنے کے اسباب بن جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. انشاءاللہ الکریم یہ وظائف بھی اپنی معمولات میں شامل کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا. اچھا، 1-2 سوالات ایسے تھے کہ جس میں یہ تھا کہ کام پہ جانے کا دل نہیں کرتا. اب اس میں دیکھیں میں آپ کو مشورہ بھی دوں گا کہ ظاہری معاملات کو بھی پیش نظر رکھا جائے، اپنے سونے جاگنے کی ٹائمنگ پر بھی غور کیا جائے. بعض اوقات یہ وجہ بھی ہوتی ہے کہ رات دیر تک جاگتے ہیں، صبح دیر سے اٹھتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے نا طبیعت متاثر رہتی ہے، طبیعت میں تھکاوٹ، جسم میں تھکاوٹ، اور پھر کام کاج پہ جانے کا بھی دل نہیں کرتا. بہرحال احساس ذمہ داری ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں اور گھر کی ذمہ داریاں بھی سنبھالنے کی کوشش کریں. اللہ پاک آسانی فرمائے ہم سب کے لیے. آئیے شامل کریں گے مزید آپ کے کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں. جی میری بیوی کا طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، اس کا کھارا کرانا ہے. اس کی والدہ کا نام ستا بی بی ہے، اس کا نام شمشاد بی بی. جی مزید کالز دیجیے گا. پورے گھر کا استخارہ کروانا ہے. گھر میں سب بیمار رہتے ہیں، میرا اور میرے بڑے بھائی کا
کچھ روزگار بھی نہیں ہے، استخارہ کر دیجئے۔ نام سیناج، والدہ کا نام کلثوم۔ صحیح ہے جی، نیکسٹ کال۔ الادتہ والدہ کا نام ہے سننا بی بی، مسئلہ یہ فالج ہوا تھا، کوئی دوائی اثر نہیں کر رہی ہے، استخارہ کرانا ہے بس۔ جی مزید کال دیجیے۔ رکن شورا سید صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ زوجہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جاتی ہے، کوئی ایسا پڑھنے کے لیے وظیفہ بتائیے کہ آپس کی ناراضگی یہ محبت میں بدل جائے، اور دعاؤں کی التجا بھی ہے آپ سے۔ جی دعا بھی فرما دیجیے گا۔ اگر چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی ناراضیاں، بڑی بڑی باتوں پر بھی ناراضیاں پیدا ہو جاتی ہیں، جدائیاں دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، کیا عمل ارشاد فرمائیں گے کہ آپس میں یہ نفرت محبت میں بدل جائے؟ دیکھیے گاڑی کے دونوں پہیے ہیں، دونوں نے کمپرومائز کرنا ہوگا۔ اب انہوں نے فرمایا تو ہے چھوٹی باتیں، اگر واقعی چھوٹی بات ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ بسا اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹی بات ہے، بات ہوتی ہے بڑی۔ تو بہرحال جو ہے وہ دونوں کو ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرنا ہے اور اس کی پاسداری کرنی ہے۔ اگر حقوق کا خیال رہے گا، بعض اوقات جو ہے وہ بیوی یہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ یہ میرے جو ہے یہ میرا سب حق ہے، یہ اور یہ مجھے ملنا چاہیے۔ بعض اوقات شوہر سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ میرا حق ہے، میری ہر بات اس نے یہ والی بھی ماننی ہے۔ بہرحال تو دونوں کو کمپرومائز کر کے چلنا ہے تو انشاءاللہ گھر امن کا گہوارہ بنے گا، ورنہ شادی کے پہلے ہی مہینے کے اندر نا اتفاقیاں ہو جاتی ہیں۔ اگر ایک آگ ہے نا تو دوسرے کو پانی بننا پڑے گا۔ صحیح۔ تو ان باتوں کو تو ظاہری اسباب ان معاملات کا خیال کریں، اور جب اس طرح کی کیفیت ہو تو کچھ نہ کچھ کنٹرول کرنا پڑے گا۔ تو اس حوالے سے روحانی علاج میں آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ آپ جو ہے ایک تصور کر لیں اپنی گھر والی کا، کیونکہ اگر آپ ویسے دم کریں گے نا تو اس کے ذہن میں بات آئے گی بھائی یہ کسی عامل کے پاس چلے گئے ہیں اور میرے پاس جو ہے یوں کر رہے ہیں فلاں کر رہے ہیں، تو یہ بات۔ اسی طرح اگر عورت بھی کچھ پڑھ رہی ہوتی ہے نا بسا اوقات، وہ کہتے ہیں کہ یار یہ مجھے قابو میں جو ہے وہ تسخیر کا عمل کر رہی ہے، تو اس طرح کی بدگمانیاں ہو سکتی ہیں۔ آپ تو اللہ کا نام پڑھیں گے 101 مرتبہ آپ نے پڑھنا یا ودودو، اور تصور کرنا ہے اپنی اہلیہ کا، اور پھر ان پر تصور ہی میں دم کر دینا ہے آپ نے۔ اس کا کوئی وقت مخصوص ہے؟ کسی بھی وقت میں آپ کر سکتے ہیں، کسی بھی وقت، کسی بھی وقت کے اندر آپ جو ہے نا۔ ویسے یہ اگر آپ بعد عصر کر لیں، جی بعد نماز عصر 101 مرتبہ آپ پڑھ لیں یا ودودو، اور تصور کر کے دم کر لیں، انہیں بتانا نہیں ہے۔ ہاں اچھا یہ ریورس بھی شرائط وغیرہ بھی ہیں، کچھ احتیاطیں اس کے اندر جب یہ پڑھے تو کچھ کیا شرائط پر عمل کرنا ہے، کیا احتیاط؟ دیکھیں یہ کہ اس کو نہ بتایا جائے جی کہ جو میں یہ عمل کر رہا ہوں، اپنے طور پر آپ عمل کر کے یہ تصور کر کے آپ دم کر دیں۔ اچھا یہ ریورس بھی کر سکتے ہیں، اگر کسی کی جو ہے وہ اہلیہ جو ہے، یہاں تو اہلیہ کا معاملہ، تو شوہر اگر ایسا ہے تو اہلیہ بھی یہ عمل کر سکتی ہے۔ اچھا 101 مرتبہ بعد اثر اگر انہوں نے پڑھ لیا، یا ودود ہو اللہ کا نام ہے، یہ پڑھنے کے بعد تصور ہی میں وہ اپنے شوہر پر دم کر لے تو انشاءاللہ الرحمن گھر جو ہے امن کا گہوارہ بنے گا، دونوں کو برداشت کرنا ہوگا۔ اچھا اس میں یہ ارشاد فرمائیں، یہ جیسے آپ نے میاں بیوی کے حوالے سے فرمایا کہ ان کے درمیان ناراضی ہو تو بیوی عمل کر لے، بیوی ناراض ہو تو پھر شوہر یہ عمل کر لے۔ بعض اوقات بھائیوں کے درمیان ناراضی ہوتی ہے، اچھا اسی طرح بہن اور بھائیوں کے درمیان ہو جاتی ہے، بعض اوقات والدین اور اولاد کے درمیان ناراضی ہو جاتی ہے، تو ان کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے؟ یہ محبت کا میں جس عدم برداشت کا عرض کر رہا تھا، میری بات وہاں پر رک گئی کہ برداشت جو ہے اگر وہ کی مادہ ختم ہو جائے گا نا اور ہر وقت یہ کیفیت رہے گی تو پھر یہ صورتحال جو ہے گمبھیر ہو جائے گی۔ اچھا جو لوگ بعض اوقات یہ فیصلہ آگے چلا جاتا ہے تو ان کو بھی سلو ہی کروانا چاہیے۔ صحیح جو بات آپ نے کہی کہ یہ صرف کیا میاں بیوی کے لیے محبت بڑھانے کے لیے، اگر جیسے شوہر ناراض رہتا ہے تو بیوی کر سکتی ہے، اور بیوی اگر ناراض رہتی ہے تو شوہر دم کر سکتا ہے، اور اسی طرح بھائی بہنوں میں اگر یہ مسئلہ ہے تو یہ اللہ کا نام ہے، آپ ان کا تصور کر کے ان کو دم کر دیں۔ اللہ کے ناموں میں اتنی قدرت ہے اور اتنی جو ہے برکتیں ہیں کہ آپ یہ روحانی علاج کرتے چلے جائیں، اللہ کا نام لیتے چلے جائیں، آپ دیکھیں آپ کے مسئلے کیسے حل ہوں گے۔ کبھی ہمیں اسی روحانی علاج میں جنید بھائی کبھی جو ہے ہمارے روحانی علاج جو بتاتے ہیں، کبھی بسم اللہ کا وظیفہ بتاتے ہیں، کبھی یا حی یا قیوم کا وظیفہ بتاتے ہیں، کبھی ہمیں لا حول شریف کا وظیفہ بتاتے ہیں۔ ان وظائف پر عمل کرنا ہے اپنے۔ بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں 1-2 دن کرتے ہیں ہم، لیکن ڈاکٹر کی دوائی بھی آپ کنٹینیو لے رہے ہوتے ہیں، پھر آپ کو فائدہ ہوتا ہے۔ تو جو روحانی علاج آپ کو بیان کیا جائے، جو اس کی مدت بیان کی جائے، اس پر آپ عمل کریں، پھر دیکھیں برکتیں کیسے ملیں گی۔ آپ اللہ کا نام لینے سے گھر میں برکت ہوتی ہے، اور گانے بجانے سے اور اس طرح کے جو خرافات ہیں ان سے بے برکتی ہوتی ہے۔ تو یہ معاملات ظاہری بھی دیکھ لیں کہ گھر میں ہر وقت گانے تو نہیں چل رہے، ہر وقت برے چینل تو نہیں چل رہے، اسی طرح کوئی ایسا بے برکتی والا کام تو نہیں ہو رہا۔
ان چیزوں سے بچیں گے، غیر شرعی معاملات سے، انشاءاللہ گھر میں راحت اور سکون ہوگا، اللہ کا نام لیا جائے گا، انشاءاللہ آپ کا گھر امن کا گہوارہ ہوگا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ایک تو یا ودود والا آپ نے وظیفہ ارشاد فرمایا، ایک اور ہے وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے امیر سنت نے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ لاہوری نمک پر جو دم کیا جاتا ہے، پہاڑی نمک جسے کہتے ہیں، یا ودود 1001 مرتبہ پڑھ کر نمک پہ دم کر کے پھر یہ جو دم کیا ہوا نمک ہے یہ آپ جو بھی گھر میں کھانا بنتا ہے اس میں ملا لیں، تو ماشاءاللہ جو افراد یہ کھانا کھائیں گے آپس میں محبتیں ماشاءاللہ پیدا ہو جائیں گی۔ تو اگر جوائنٹ فیملی ہے، مل کر اس طرح کھانے کے معاملات ہیں تو اس پر بھی عمل کر لیں۔ اور دیکھیں ایک ساتھ ساتھ بس آخری بات میں عرض کرنے لگا ہوں کہ عفو درگزر، صبر و تحمل، پیار، محبت، شفقت، درگزر، قوت برداشت اور غصے کو پی جانا، یہ سارے معاملات بھی ساتھ ساتھ لے کر چلیں، وظائف بھی ساتھ ساتھ ہوں، اخلاق حسنہ پر بھی عمل کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے گھر محبتوں کا گہوارہ بنے گا۔ جی استخاروں کی بھی تھے کچھ جوابات۔ ایک کال تھی، گھر والوں کے حوالے سے استخارہ کروانا چاہ رہے تھے، شمشاد نام بتایا تھا کہ بیمار رہتے ہیں، استخارہ کیا، استخارے میں بیماری کی طرف ہی اشارہ ہے، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ آپ کو ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں بیماری کے حوالے سے، آپ جو ہے سورہ فاتحہ 7 مرتبہ پڑھ کے آپ ان پر دم بھی کریں اور پانی پر دم کر کے ان کو پلائیں، اللہ نے چاہا تو شفا نصیب ہوگی انشاءاللہ الکریم۔ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، اللہ دیتا نام بتایا تھا، کہہ رہے ہیں کہ فالج ہو گیا ہے، دوائیں وغیرہ کھا رہے ہیں، کچھ آرام نہیں آ رہا، تو دیکھیں اللہ نے چاہا تو آپ کو شفا ملے گی۔ آپ یہ اس روحانی علاج پر عمل کیجئے، استخارے میں تو کوئی جادو بندش ایسا کوئی بھی آپ کے ساتھ معاملہ نہیں ہے۔ آپ رات سونے سے پہلے 100 مرتبہ یا اللہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر کے سوئیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے آپ کا فالج کا جو مرض ہے یہ جاتا رہے گا انشاءاللہ الکریم۔ ماشاءاللہ۔ اور فالج کے حوالے سے خصوصی تعویذات بھی ماشاءاللہ روحانی علاج کے بستوں پر دیے جاتے ہیں، تو ضرور آپ رابطہ کیجئے گا، اس کے تعویذات بھی حاصل کیجئے۔ فالج کے حوالے سے بھی اور جملہ امراض، جملہ بیماریوں کے حوالے سے بھی ماشاءاللہ امیر اہل سنت دامت بقاتہم العالیہ کی تعویذات دیے جاتے ہیں روحانی علاج کے بستوں سے، آپ فی سبیل اللہ فری آف کاسٹ آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین سلسلے کا وقت اختتام کی جانب ہے، میسیجز بھی آپ کے کافی سارے میری نظروں کے سامنے ہیں، کالز بھی بقایا ہیں، لیکن وقت مختصر ہوتا ہے، سب کے کالز میسیجز شامل کرنا یہ تھوڑا مشکل بھی ہوتا ہے۔ بہرحال جن کی شامل نہیں کی جا سکی اس نمبر پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں 0213717111 اور دعاؤں کے حوالے سے بھی کئی ہمارے ناظرین کی کالز تھیں، میسیجز بھی کافی سارے ہیں جنہوں نے دعاؤں کے حوالے سے کہا ہے، اور وقتاً فوقتاً روحانی علاج کے بستوں پر بھی مریض آتے رہتے ہیں اپنے گھر والوں کے حوالے سے، اپنے حوالے سے ماشاءاللہ، اور کئی اسلامی بھائی دعاؤں کا کہتے رہتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کے لیے بھی اور بالخصوص جن اسلامی بھائیوں نے دعاؤں کے حوالے سے کہا ہے ان کے لیے بھی، اور بالعموم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے لیے دعائیں خیر بھی فرمائیں۔ جو ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ ہیں ان سے بھی عرض کروں گا کہ ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں، رب کریم ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہماری حاجتیں پوری فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے مالک پروردگار، تیرے بندے کئی بیمار ہیں، قرضوں میں مبتلا ہیں، کئی بے اولاد ہیں، کئی کے گھروں میں ناچاکیاں ہیں، کئی بلڈ پریشر کے مریض ہیں، سر درد کے مریض ہیں، کینسر کے مریض ہیں، بے چینیاں ہیں، گھبراہٹ ہے، گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں، اے اللہ کرم کر دے۔ بعض جاب کے لیے کوشش کر رہے ہیں، نہیں ہو رہی، ان کی جاب نہیں لگ رہی، سید سلطان احمد صحت یابی کے لیے، زاہد علی طبیعت کی بہتری کے لیے، اور بعض شہریار نے کہا کہ ان کے پھوپھا کا انتقال ہو گیا، ان کی مغفرت کے لیے، ابرار کے پھوپھوں کے درد سے نجات کے لیے، عثمان بھائی، ثقلین بھائی، برے خواب ان کو آ رہے ہیں، ابرار صاحب کے گردے میں پتھری ہے، شاہ جہاں صاحب اپنے والدین کی مغفرت کے لیے دعا کروا رہے ہیں، عدنان رضا صاحب جو ہے اپنے والد صاحب کی مغفرت کے لیے دعا کروا رہے ہیں۔ اللہ ان میں جو مریض ہیں، بیمار ہیں، کرم کر دے، فضل کر دے، اے اللہ بیماروں کو اچھا کر دے، آمین۔ شفا دے دے۔ جو مقروض ہیں، قرضوں میں گھرے ہیں، اے اللہ ان کے قرضے ادا ہو جائیں۔ اے اللہ جو رشتوں کے لیے بے چین ہیں، اچھے رشتے مل جائیں۔ اے اللہ جن کے رشتے طے ہو گئے ہیں، شادی کے اسباب اے اللہ اور تقریبات کے اسباب عطا فرما دے۔ اے اللہ جو بے گھر ہیں، گھر عطا فرما دے۔ مہنگائی کی وجہ سے جو پریشان ہیں، اللہ اپنے اے اللہ ان کے روزگار میں جو کما رہے ہیں پورا نہیں ہو رہا، اللہ مدد فرما۔ ہمارے وطن عزیز
کو بھی خوشحالی عطا فرما، اور اس کے مکینوں کو، رہنے والوں کو یہاں کے اللہ کرم فرما دے مالک، جنہوں نے نام لکھ کے بھیجے تو ان کے نام بھی جانتا ہے، کام بھی جانتا ہے، اے اللہ کرم کر دے، ہم سب کی حاجتوں پر ہم سب کی دعائیں قبول فرما لے۔ اللہم اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ۔ مشکلوں میں میرے خدا میری ہر قدم پر معاونت فرما